अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उमर जावेद। आज का हमारा बहुत ही नया और मुनफरिद और अहम प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज प्रेफरेंस। आज का हमारा आज के हमारे होस्ट हैं डॉक्टर फारूक लहरा साहब, जो कि बीकन हाउस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट्स में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती लम्हात में से हमें एक लम्हा दिया। बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी अच्छी तरह से। मुझे 4 नुकात पे बात करनी है। मौजू के हवाले से मुझे बताया गया था कि आज के मौजू में हम देखेंगे कि निजी यूनिवर्सिटियों में, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में जो तालीम का तरीक़ाकार है या उनकी जो लॉजिक है, उसका नफ्सियात पर क्या असर पड़ता है। मैं सबसे पहले तो बात करना चाहूँगा टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के ऊपर। मैंने कभी पाकिस्तान की किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो नहीं पढ़ाया, मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया है। और इससे पहले जब मैं लंदन में था तो मैंने कुछ अर्सा के लिए स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ में अपनी पीएचडी के बाद तो सीनियर टीचिंग फेलो वहाँ पर पढ़ाया था। उसको भी हम जी एक जी तरह से निजी यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का फीस स्ट्रक्चर वहाँ पर था, वहाँ पर भी तीसरी दुनिया हत्ता के यूरोप से भी आमतौर पर दरमियाने तबके के या अपर क्लास के लोग ही पढ़ सकते हैं। जी जी लेकिन फिर भी वहाँ पर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ थी। यहाँ पर जो मैं देखता हूँ पाकिस्तान के अंदर, तो निजी यूनिवर्सिटियों के अंदर जो थोड़ा बहुत मेरा तजर्बा है दूसरी यूनिवर्सिटियों में अपने फैकल्टी कोलीग्स के साथ मुख्तलिफ जी तरह जी के मुज़ाकरात, तजर्बात जिनको हम शेयर करते रहते हैं। और मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में भी मुख्तलिफ हैसियतों में जाता हूँ और एक फ़र्क देखता हूँ। या उससे पहले मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जब ये गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर था, यूनिवर्सिटी नहीं बना था, 1990 से 92 तक बीए किया, फिर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया। तो मेरे जो अपने असातिज़ा के साथ ताल्लुकात थे, जब मैं उनका मुवाज़ना करता हूँ आज की निजी यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट टीचर ताल्लुकात के हवाले से, तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि निजी यूनिवर्सिटियों में तलबा का और असातिज़ा का ताल्लुक स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप वाला नहीं है। जो बिल्कुल कि ऐसे ही तालीम निजी यूनिवर्सिटियों के अंदर कोमोडिफाई कर दी जाती है, एक जिन्स बना दी जाती है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। तालीम जिन्स नहीं होनी चाहिए, तालीम कमोडिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये जो बेशक न्यू लिबरलाइजेशन हुई है हायर एजुकेशन की पाकिस्तान के अंदर, उसके नतीजे में तालीम एक जिन्स बन गई है। उसका नतीजा ये बेशक निकलता है कि तलबा असातिज़ा को, मैं सब तलबा की बात नहीं कर रहा, और ये कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप गायब हो गया है, लेकिन आम तौर पर ऐसी यूनिवर्सिटियों में जहां तलबा बहुत ज़्यादा फीस देकर पढ़ते हैं, वहां पर एक तरफ जो यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है वो ये समझती है कि ये तलबा नहीं है, ये स्टूडेंट्स नहीं है, ये कस्टमर्स हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स में कस्टमर आते हैं, जैसे किसी मॉल में कस्टमर्स आते हैं, जैसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में कस्टमर्स आते हैं। तो वो जो एक बिजनेस स्टडीज के स्कूलों में, डिपार्टमेंट्स में पढ़ाया जाता है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट और उसका ख्याल रखा जाए, वो कोई उल्टा भी करे तो आप उसको माने, क्योंकि कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ये मेरा ख्याल इंटरनेट का मसला और है। एनीवे, तो तलबा और असातिज़ा के बीच में जो एक रूहानी, नाम निहाद रूहानी ताल्लुक होना चाहिए था, जो एक इल्म का रिश्ता होना चाहिए था, उसकी जगह एक एक गाहक और एक कस्टमर और सर्विस देने वाले का ताल्लुक बन जाता है। असातिज़ा एक सर्विस देने वाले ग्रुप के तौर पे काम करते हैं, जिनका काम है तलबा को खुश रखना। उसके लिए चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े,
اگر طلبہ کو گریڈ اچھے نہیں لگ رہے تو ان کے گریڈ بہتر کر دیے جائیں، چاہے وہ ڈیزرو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر طلبہ آپ سے پڑھنے کے موڈ میں نہیں ہیں، وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، تو ان کا خیال رکھیں، ان کو خوش رکھیں، ان کو ناراض مت ہونے دیں۔ تو یہ تھی پہلی بات کہ جو تعلیم کی جو نجی یونیورسٹیوں میں جو کموڈیفائڈ تعلیم کی لاجک ہے، وہ لاجک کسٹمر اور سروس ڈیلیور کی بن جاتی ہے، وہ طلبہ اور اساتذہ والی سروس نہیں رہتی۔ بالکل دوسری سر، بات جو میں ڈاکٹر جی جی آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیں، میں پھر اگلے نقطے پہ جاؤں گا۔ سر آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیں، میں بعد میں سوال کروں گا آپ سے۔ شکریہ۔ دوسرا جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نجی یونیورسٹیوں کا غیر جمہوری ہونا، جس کے نتیجے میں اساتذہ کی جو دیگر سٹاف ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے صرف اساتذہ تو نہیں ہوتے، یونیورسٹی میں ایک بالکل بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، سٹاف کی نوکریاں، اسی طرح طلبہ کے بہت سارے مسائل ان کو حل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اساتذہ اور سٹاف یعنی فیکلٹی اور نان فیکلٹی سٹاف انسیکیورٹی کا شکار رہتے ہیں، انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ ان کی نوکری نہ چلی جائے۔ وہ ہر بالکل وقت اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے کے لیے وائس چانسلر کو یا ڈین کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، وہ اور ایک اس طرح سے اوورآل ایک اس طرح کا کلچر جنم لیتا ہے جو ایکڈیمک لائف کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ایک ایکڈیمک کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کو روٹی روزگار کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہ بے فکر ہو کر اپنی ریسرچ کرے، وہ بے فکر بالکل ہو کر پڑھائے، وہ بے فکر ہو کر کھل کر ان بحثوں کو، ان تحقیقات کو سامنے لائے، یا خود سے اس طرح کی تحقیق کرے، ایسی ریسرچ کرے جس سے ملک کو فائدہ ہو، جس سے یونیورسٹی بالکل کا اصل مقصد پورا ہو۔ بالکل سر، ایسے اس ہی کی ایک اور مثال اس غیر جمہوری ڈھانچے کی اگر آپ پاکستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں سے کمپیئر کر کے دیکھیں تو نجی یونیورسٹیوں میں بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے جس کو کوئی الیکٹ نہیں کرتا، جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے، اور وہ بھی ایک نام نہاد بورڈ آف گورنرز ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر جس نے وہ پیسہ لگا کے وہ یونیورسٹی بنائی ہوتی ہے، اسی کی مرضی کے لوگ اس بورڈ آف گورنرز میں ہوتے ہیں۔ نہ کوئی فیکلٹی کی ریپرزنٹیشن ہے اس میں، نہ کوئی اس میں نان فیکلٹی سٹاف کے لوگ ہیں، نہ ہی اس میں طلبہ کی کوئی ریپرزنٹیشن ہے۔ عام طور پر تو یہی ہے۔ جبکہ آپ پبلک یونیورسٹیوں میں دیکھیں وہاں پر سینٹ موجود ہوتی ہے جس میں فیکلٹی کی ہر ٹیئر کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، اسسٹنٹ پروفیسر اور لیکچرر، یہ 4 عہدے ہوتے ہیں فیکلٹی کے اندر۔ ان چاروں لیئرز کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، نان فیکلٹی ممبرز کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، شہریوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، حکومت کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، اور جب یونینز موجود ہوتی تھی تو طلبہ کی ریپرزنٹیشن ہوتی تھی۔ یہ درست بات ہے کہ اتنے جمہوری ادارے وہ بھی نہیں ہیں، حکومتوں کی مداخلتیں ہیں اور طرح کے مسائل ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ تھیوریٹیکل حد تک وہ نجی یونیورسٹیوں سے بہت زیادہ جمہوری ہیں، اور وائس چانسلر کو اپنے تمام اہم فیصلے، تمام پالیسی میکنگ کے فیصلے سینٹ سے منظور کرانے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نتیجتاً لگ بھگ ہر بڑی پبلک یونیورسٹی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہر پبلک یونیورسٹی میں، کیونکہ بہت سی نئی بنی ہے اور وہاں پر وہ یونیورسٹی ابھی کنسولیڈیٹ نہیں ہوئی، لیکن تمام بڑی یونیورسٹیاں، کراچی، پشاور، پنجاب یونیورسٹی، کوئٹہ، آپ کو ایکڈیمک سٹاف ایسوسیشنز دکھائی دیں گی جو یونین کی طرح سے کام کرتی ہیں، اور ان کی وجہ سے ایکڈیمک سٹاف ایک تحفظ کے ساتھ نوکری کر سکتا ہے۔ تو یہ جو عدم تحفظ کا عنصر ہے یہ آپ کی سائیکولوجی کو بہت بری طرح متاثر کرتا ہے۔ آپ سائیکولوجی کے طالب علم ہیں، سائیکولوجی پہ ریسرچ کرتے ہیں، تو میرے سے زیادہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جب لوگ عدم تحفظ کا شکار ہوں گے تو وہ ریسرچ، وہ دانشورانہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ تھا میرا دوسرا نقطہ نظر۔ اگر آپ چاہیں تو میں بات مکمل کر لیتا ہوں، یا آپ سوال پوچھنا چاہیں تو میں یہاں رک جاتا ہوں۔ سر آپ بات مکمل کیجئے، آپ کی بات سننے میں ہمیں بہت نالج مل رہا ہے۔ شکریہ۔ میں 2 نقطے اور بیان کروں گا اور اس کے بعد ہم سوال جواب کی طرف جا سکتے ہیں۔ تیسرا نقطہ ہے طبقاتی نقطہ نظر۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں، کیونکہ جب ہم
نجی یونیورسٹیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں لامز آتی ہے، بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی آئے گی، لاہور اسکول آف اکنامکس آئے گا، یہ جو لاہور کی 3-4 یونیورسٹیز ہیں، کراچی سے حبیب یونیورسٹی ہمارے ذہن میں آئے گی، یا شاید کسی حد تک آغا خان، جسے حقیقی طور پر ہم پرائیویٹ یونیورسٹی تو نہیں کہہ سکتے ایف سی کالج لاہور یونیورسٹی کی طرح، کیونکہ وہ پروفٹ لاجک کے تحت کام نہیں کرتے، لیکن بہرحال عام طور پر یہ جو نام نہاد نجی یونیورسٹیز ہیں، یہاں پر جانے کا مطلب ہے کہ آپ ایک امیر گھر سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایک بالائی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ایک اشرافیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ جو طبقاتی نفسیات ہے اس کو انٹرنلائز کرتے ہیں، آپ کے اندر ایک احساس برتری پیدا ہوتا ہے، پھر یہ کہ آپ کے ارد گرد بھی وہ طالب علم ہیں، آپ کے کلاس فیلوز اور بعض اوقات فیکلٹی کے ممبرز بھی وہ لوگ ہیں جو بالائی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنی کلاس کے اندر محسوس کر سکتے ہیں کہ طاقتور ترین لوگ آپ کے ارد گرد ہیں، آپ خود بھی طاقت کے حامل ہیں اور آپ کے ارد گرد طاقت کا ارتکاز ہے، اور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے والے، گورنمنٹ کالج میں پڑھنے والے، جو ایک زمانے میں اس صوبے یعنی صوبہ پنجاب جہاں میں اس وقت موجود ہوں، میں لاہور میں موجود ہوں، یہ یہاں کے پریمیئر انسٹیٹیوٹ تھے پڑھائی کے، آپ کے بہترین دماغ، آپ کے بہترین اسکالرز گورنمنٹ کالج لاہور، پنجاب یونیورسٹی اور ایف سی کالج وغیرہ سے سامنے آئے تھے، لیکن اب چونکہ نجی یونیورسٹیاں بالائی طبقے اور اشرافیہ کی علامت ہیں، تو ان کی طرف ایک احساس برتری والا جو احساس ہے وہ پایا جائے گا، ایک برتری والا احساس پایا جائے گا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طبقاتی نفسیات ہے دونوں طرف، ایک وہ جو لمس میں اس طرح کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، دوسری طرف وہ لوگ جو پبلک یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، بالخصوص ذرا سوچئے پشاور یونیورسٹی کے بارے میں، جہاں پر اساتذہ کو اور سٹاف کو بروقت تنخواہ نہیں مل رہی۔ میں بھی پچھلے ہفتے شانگلہ میں تھا، شانگلہ میں ایک یونیورسٹی بنائی گئی تھی، مالی وسائل نہ ہونے کی وجہ سے اس یونیورسٹی کو سوات یونیورسٹی کا کیمپس بنا دیا گیا ہے، اور اس یونیورسٹی کا کوئی بجٹ نہیں ہے، وہ پروجیکٹ کی بیس پہ چلتی ہے، کبھی کوئی پروجیکٹ آ جائے گا تو یونیورسٹی چلتی رہے گی۔ تو اس طرح کی یونیورسٹیوں میں جو طالب علم پڑھتے ہیں، جو پہلے سے ہی نام نہاد پیریفری آف پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ذرا سوچئے ان کی نفسیات پر دوہرا اثر پڑتا ہوگا، ایک تو طبقاتی، یعنی ان کے علاقے سے بھی جو امیر لوگ ہیں وہ تو لاہور پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں یا کراچی پڑھنے کے لیے چلے جائیں گے، لیکن جو متوسط طبقے یا غریب طبقے کے بچے بچی ہیں وہ لاہور نہیں آ سکتے پڑھنے کے لیے، ان کو وہیں پڑھنا ہے، تو وہ ایک طرف طبقاتی احساس کم طریقہ شکار ہوں گے، دوسری طرف جو ہمارے یہاں شدید علاقائی عدم مساوات ہے اس کی نفسیات وہ انٹرنلائز کریں گے۔ آخر میں ایک بات یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ عام طور پر ایک عمومی عوامی نفسیات میس سائیکولوجی کا سوال ہے، عام ذہنوں میں اور میرے اپنے ذہن میں آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب میں نے غور نہیں کیا تھا اور میرا اپنا تجربہ نہیں تھا نجی یونیورسٹی کو ڈیل کرنے کا، یہاں کام کرنے کا، میرا جب یہ تجربہ موجود نہیں تھا، تو میں بھی یہی سمجھتا تھا باقی بہت سارے لوگوں کی طرح کہ نجی یونیورسٹیاں اچھی ہیں جبکہ پبلک یونیورسٹیز معیار میں نجی یونیورسٹیوں سے کم ہیں۔ یہ ایک بالکل غیر منطقی اور بالکل اہمکانہ بات ہے، معاف کیجئے گا، یہ لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا مجھے، لیکن فوری طور پر مجھے کوئی اچھی اصطلاح بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھیے، جب ہم نجی یونیورسٹیوں کی بات کرتی ہیں تو لگ بھگ وہی یونیورسٹیاں ذہن میں آتی ہیں جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں، لیکن پاکستان میں لگ بھگ 150 نجی یونیورسٹیاں ہیں اور 150 پبلک یونیورسٹیز ہیں۔ میں نے حال ہی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن سے یہ نمبر چیک کیا تھا، کیونکہ میں ایک اپنا ولاگ بھی کرتا ہوں اور اسی موضوع پر میں نے یہ ولاگ کیا تھا، تو لگ بھگ 300 یونیورسٹیز ہیں، آدھی پبلک سیکٹر میں ہیں، آدھی نجی شعبے میں ہیں۔ آپ مجھے چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں یا ٹاپ 10 نجی یونیورسٹیوں کے نام بتا دیں، آپ نہیں بتا سکیں گے۔ مجھے خود لاہور میں گھومتے ہوئے کبھی حیرت ہوتی ہے جب نظر آتا ہے کہ اس نام کی بھی کوئی یونیورسٹی موجود ہے۔
یا بعض دوسرے شہروں میں جاتا ہوں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہاں پر ایک اس نام کی یونیورسٹی موجود ہے جس کا ذکر میں نے کبھی نہیں سنا تھا. تو ایک بات تو یہ کہ نجی یونیورسٹی ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اچھی یونیورسٹی ہوگی. اگر نجی یونیورسٹیاں اچھی ہوتی تو 150 کی 150 یونیورسٹیاں اچھی ہوتی. ہمیں معلوم ہے کہ صرف 3-4 نام نہاد یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور میں ان کو اچھا کہنے پر بھی تیار نہیں ہوں. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ یہ تمام نام نہاد اچھی یونیورسٹیاں کراچی، لاہور یا کسی حد تک آپ کو اسلام آباد میں نظر آئیں گی، جہاں پر امیر لوگ رہتے ہیں، جہاں پر آپ کو بآسانی بہترین فیکلٹی مل جاتی ہے، اور جہاں پر بآسانی آپ کو ایسے طالب علم مل جاتے ہیں جو نام نہاد اچھی سکولنگ کر کے آئے ہوتے ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں اچھی سکولنگ کا مطلب ہے انگریزی. یہ جو نجی یونیورسٹیوں کے مالکان ہیں یہ بھکر میں جا کے لامس نہیں کھولیں گے، یہ جیکب آباد میں جا کے وہاں پر جیکب آباد اسکول آف اکنامکس شروع نہیں کریں گے، یہ تربت میں جا کے کوئی میڈیکل کالج سٹارٹ نہیں کریں گے، یہ لاہور میں کریں گے، کیونکہ ان کے پیش نظر تعلیم نہیں ہے، ان کے پیش نظر منافع ہے. اور اس طرح سے یہ ایک جو اوورآل پاکستان کا طبقاتی نظام ہے اور جس طرح کا یہاں پر ایک مین سٹریم اور پیریفری کی ڈیوائیڈ ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ نام نہاد یونیورسٹیاں کامیاب یونیورسٹیاں بن سکی ہیں. تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. دوسری بات، یہ یونیورسٹیاں میڈیکل کی تعلیم نہیں دیتی ہیں، انجینئرنگ کی تعلیم نہیں دیتی ہیں، یا بہت اچھی نہیں دیتی ہیں، یہ فلسفہ نہیں پڑھاتی ہیں، کیونکہ اس میں انویسٹمنٹ زیادہ ہے، منافع کم ہے. آج بھی پنجاب یونیورسٹی لاہور میں فلسفہ پڑھاتی ہے، اور پنجاب یونیورسٹی واحد یونیورسٹی ہے کم از کم اس صوبے میں جو فلسفے میں پی ایچ ڈی کراتی ہے. اسی طرح گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ پڑھایا جاتا ہے ایم فل کی سطح تک. پشاور یونیورسٹی میں جہاں پر سٹاف کو تنخواہ نہیں مل رہی وہاں پر فلسفہ پڑھایا جاتا ہے. لیکن آپ کی یہ جو نجی یونیورسٹیز ہیں وہاں پر کم از کم ایم اے کی سطح کے اوپر، پی ایچ ڈی کی سطح کے اوپر نہ فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، نہ میڈیکل اور انجینئرنگ پڑھائی جاتی ہے. یہ درست ہے کہ لامس نے اب انجینئرنگ کی فیکلٹی شروع کی ہوئی ہے، لیکن تیسری بات کہ آج بھی آپ کے بہترین انجینئر آپ کے ملک میں جو یو ای ٹیز ہیں وہاں سے گریجویٹ کرتے ہیں، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ سے گریجویٹ کرتے ہیں، یا اس طرح کے جو دیگر پبلک سیکٹر ادارے ہیں وہاں سے وہ گریجویٹ کرتے ہیں. آج بھی آپ کے بہترین ڈاکٹر کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج سے، ڈاؤ میڈیکل کالج سے، خیبر میڈیکل کالج سے یا بلان میڈیکل کالج سے سامنے آتے ہیں. تو یہ جو نفسیات بنی ہوئی ہے نا کہ جی نجی یونیورسٹیاں اچھی ہوتی ہیں، یہ امپیریکلی بالکل ایک دوبارہ کہوں گا احمقانہ قسم کی بات ہے، یہ منطقی لحاظ سے درست نہیں ہے. تو اس کے ساتھ میں اپنی بات چیت ختم کروں گا. مجھے خوشی ہوگی آپ لوگ اگر میرے سے سوال جواب کریں تاکہ مجھے بھی کچھ آپ لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو نے ہمارے ذہن میں بہت مثبت سوچ پیدا کی ہے نجی سرکاری یونیورسٹی کے حساب سے. تو میرا ایک پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو طلباء اور والدین ہیں وہ نجی اور سرکاری یونیورسٹی کو ترجیح دینے میں کس نفسیاتی نظریے سے دیکھتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے کہا عام طور پر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ نجی یونیورسٹیاں اچھی ہیں جو کہ نہیں اچھی ہیں، پہلی بات. دوسری بات، ان کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، ان کو ایک طرح سے ان کی نفسیات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے. سلسلہ سکولنگ سے شروع ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اے لیول او لیول کے طلبہ اردو میڈیم سے مدرسے کے طالب علم سے زیادہ اچھے ہیں. دوبارہ سے میں یہ کہوں گا یہ ایک اہم کانہ بات ہے. اور اے لیول او لیول یا وہ انٹرنیشنل بیکلریٹ بھی ایک ڈگری آ گئی ہے، سرٹیفکیشن آ گئی ہے. اس کے علاوہ سینئر کیمبرج، جونیئر کیمبرج کا ایک ڈھونگ یہاں پر کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. اس پر علیحدہ سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس ملک کے ساتھ بہت ظلم ہے. تو وہ ایکچولی اپنے اردو میڈیم سکول کو کمپیئر کرتے ہیں انگریزی میڈیم سکولوں کے ساتھ جو عمومی طور پر پبلک سیکٹر میں چل رہے ہیں. وہاں سے یہ نفسیات بنتی ہے
کہ دیکھیں ان کا بچہ تو انگریزی بولتا ہے, ہمارے والا بیچارہ اردو بھی نہیں بول سکتا, کیونکہ ہیرارکی میں ہمارے یہاں جو زبانوں کی ہیرارکی ہے وہاں پر انگریزی سب سے اوپر ہے, پھر اردو ہے, اور میں یہاں پنجاب میں بیٹھا ہوں تو پنجابی بیچاری تیسری سطح کے اوپر ہے. تو جو بچہ انگریزی بولتا ہے اس کی سکولنگ اچھی ہو رہی ہے, یا اچھی اردو بول لیتے ہیں تو اس کی سکولنگ بھی اچھی ہو رہی ہے, اور وہ سارا کچھ تو پرائیویٹ سکولوں سے ہوتا ہے. تو میرے خیال سے ایک نفسیات وہاں سے بنتی ہے. میں کسی ریسرچ کے بارے میں واقف نہیں ہوں جو اس موضوع پر ہوئی ہو, لیکن یہ میری آبزرویشنز ہیں. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ یہ کوئی بہت کلیئر آرگیومنٹ ہے, لیکن میرے خیال سے اصل مسئلہ سکولنگ سے شروع ہوتا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سکول, اور یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سکول بہتر ہیں, جو کہ دوبارہ سے میں کہوں گا کہ وہ بہتر نہیں ہیں, وہ بلکہ اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہیں. میں نے ایک چھوٹی سی ریسرچ کی تھی ایک دفعہ, اور وہ مکمل نہیں کر سکا تھا. ہم ہر سال کروڑوں روپیہ فیس کی مد میں برطانیہ کو بھیج دیتے ہیں. پہلے بھی ہمیں 200 سال لوٹ کر گیا ہے, ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید برطانیہ غربت کا شکار ہے, اور ہم اے لیول او لیول اور اس طرح کی جو احمقانہ حرکتیں ہیں اس کے نام پر برطانیہ کو مسلسل پیسے بھیج رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے پچھلے 60-70 سال میں جو اربوں روپے فیس کی مد میں ہم نے برطانیہ بھیج دیے ہیں, اگر وہ اس ملک میں رہتے, اس ملک کی سکولنگ اور اس ملک کی ہائر ایجوکیشن پر ان کو خرچ کیا جاتا, تو یہاں کا سکولنگ کا نظام, یونیورسٹی کا نظام لگ بھگ ویسا ہی ہوتا جیسا کہ برطانیہ میں ہے. تو کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل کوسچن, میرا خیال اس کا بہت زیادہ تعلق ہماری سکولنگ سے ہے, اور اوور آل یہ سوچ جو پچھلے 40 سال میں بنائی گئی ہے کہ جی نیشنلائزیشن غلط تھی, پرائیویٹائزیشن اچھی ہے, یہ اس کی دوسری وجہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سر ایک اور کوشچن ہے کہ ہم اس جو ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں نجی اور سرکاری یونیورسٹیز کے درمیان میں کہ ہم کس کو چوز کریں, تو اس کی کوئی ایچ ای سی نے کوئی اویئرنیس نہیں دی, یا اس کا کیا آپ کے بارے میں, آپ کے ذہن میں اس کے بارے میں کچھ عناصر وہ ہمیں بیان کریں کہ انسٹیٹیوشن کو کس طرح مضبوط کیا جا سکتا ہے کہ ہم پبلک یونیورسٹیز میں ہی ایڈمیشن لیں یا اس میں کیپیسٹی کو بڑھا سکیں, تاکہ اسٹوڈنٹس جو نجی یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو کہ وہ پبلک یونیورسٹی میں آ سکیں. سب سے پہلے تو نجی یونیورسٹیز ہونی ہی نہیں چاہیے, حکومت کو چاہیے, اور نہ ہی نجی اسکول ہونے چاہیے. تعلیم, کم از کم تعلیم اور صحت, یہ نجی شعبے کے پاس نہیں ہونے چاہیے. ویسے تو کوئی بھی بڑی سیکٹر نجی شعبے کے پاس نہیں ہونی چاہیے, لیکن کم از کم انسانی حقوق کا تقاضا یہ ہے کہ تعلیم اور صحت کا شعبہ حکومت خود چلائے, اور اس پر زیادہ انویسٹمنٹ کی جائے. نہ صرف ہائر ایجوکیشن بلکہ تمام سکول نجی ملکیت میں چلائے جائیں, اور ان کا بجٹ جو ہے وہ کم از کم ہمارے جو ریونیو ہوتا ہے, میں جی ڈی پی کی بات نہیں کروں گا, جو ریونیو ہوتا ہے, جو ہمارے ٹیکس کلیکشن ہے سالانہ, اس کا 10% تعلیم اور صحت پر خرچ ہونا چاہیے. یہ بھی کم ہوگا جس طرح کے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں. تو یہ کہ جی ایچ ایس سی یہ کر دے وہ کر دے, وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اصل مسئلے کا حل یہ ہے کہ نہ صرف نجی یونیورسٹیاں بلکہ نجی اسکول اور مدرسے یہ بھی قومی ملکیت میں لیے جائیں. پورے ملک میں ایک جیسا عدم طبقاتی, غیر طبقاتی نظام تعلیم ہونا چاہیے. ایک تو ہم نے اس ملک میں اس شدید قسم کی ان ایکوالٹی بنا رکھی ہے کہ 3 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جا پا رہے. دوسری طرف ہم نے تعلیم کے اندر, تعلیمی نظام کے اندر اس قدر طبقے قائم کر دیے ہیں. آپ کے انگریزی میڈیم اسکول ہیں, اس میں سینئر کیمبرج جونیئر کیمبرج والے اسکول ہیں جہاں پر ڈالرز میں فیس دی جاتی ہے. پھر آپ کو سٹی اسکول, بیکن ہاؤس اور اس قسم کے یونیک اور اس طرح کے اسکول نظر آئیں گے. پھر اس کے نیچے میرے گاؤں میں 4 انگریزی میڈیم کے اسکول ہیں جہاں پر وہ 400-500 روپیہ فیس لیتے ہیں, اور نہ ٹیچرز کو انگریزی آتی ہے, نہ اردو آتی ہے, نہ ان کے پاس ٹیچرز ٹریننگ ہے. پھر اردو میڈیم اسکول ہیں جو سرکاری یا پبلک سیکٹر میں چل رہے ہیں. پھر مدرسے ہیں جو پچھلے تقریباً 30 سال میں نام نہاد افغان جہاد کے بعد ملک میں ایک ان کی مشروم گروتھ ہوئی, اور وہاں پر لگ بھگ ہر وقت 1.5 ملین یعنی 15 لاکھ طلبہ اور طالبات وہاں پر پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو طبقاتی نظام ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم کے اندر منافع کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے ہائر قسم کا بجٹ چاہیے.
الٹا ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت نے پہلی دفعہ ہائر ایجوکیشن کو ڈی فنڈ کیا اور موجودہ حکومت نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے. تو ہائر تعلیم اور اسی طرح اب پنجاب صوبہ پنجاب کے اندر بدقسمتی سے اسکولوں کو بڑے پیمانے پر این جی اوز کے حوالے کیا جا رہا ہے تاکہ پیسے بچائے جا سکیں اور آئی ایم ایف ورلڈ بینک کو خوش کیا جا سکے. تو تعلیم تو یہاں پر اس کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. یہ کسی کی ترجیح نہیں ہے کیونکہ ان کے اپنے بچے یورپ جا کے پڑھیں گے اور امریکہ. یہاں کے اسکولوں میں یہاں کے غریب گھروں کے متوسط گھروں کے لوگوں نے پڑھنا ہے, اس لیے تعلیم بالکل ان کی ترجیح نہیں ہے. انہوں نے علاج بھی آپ کے سامنے ہے, اب تو کوئی چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں. ان کو چھینکیں بھی آئیں تو یہ برطانیہ جا کے, امریکہ جا کے, یورپ جا کے علاج کراتے ہیں. تو اس لیے تعلیم اور صحت کا شعبہ انہوں نے نجی شعبے کے حوالے کیا ہوا ہے, اور جو مافیاز ان کو چلاتے ہیں وہ بھی ان کی پارٹیوں کے اندر اہم رہنما ہیں. تو یہ ایک اشرافیہ کی لوٹ مار کا طریقہ بن گیا ہے تعلیم. یہ تعلیم نہیں رہی ہے, یہ بالکل ایک کاروبار جو مافیا چلا رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. آپ نے بہت ہی اچھے انداز سے بیان کیا مسائل کو, اور اس میں ہمیں بہت ساری امپروومنٹس کرنے کی آپ نے بتایا کہ کس چیز کو کس طرح لے کے چلنا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ. ہم گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ, بہت شکریہ. خدا حافظ.